अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अमन अमान की ख़राब सूरत हाल, शदीद सर्दी और कोरोना को वजूहात बनाकर सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर कर ली गई है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि सेनेट में लोग पैसे देकर आ जाते हैं। ऐवान बाला कहता है कि इलेक्शन ना कराओ। मेरी नज़र में ये जमहूरियत पर शब खून मारा गया है। अजीब तजादात से भरे हुए पैराडॉक्सेस की इंतहा है। यानी एक तरफ वो ये कह रहे हैं और 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसे जैसे सिनेमा की टिकट होती है वो हज़ारों में होती है, ये करोड़ों में होता है। ये धंधा है, ये कुछ भी नहीं। ये सेनेट वेनेट क्या है, ये बेहुदा बात है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि यहाँ ये इसकी टिकट्स ब्लैक होती हैं। जो जितनी बड़ी बोली लगाता है उतना, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ख़ानदान के कई लोगों के लिए टिकट्स ख़रीदे हैं। तो ये जमहूरियत कहाँ से आ गई बीच में, जहाँ ख़रीदो फरोख्त होती है। ये एक मंडी है, ये एक जुमा बाज़ार है, बल्कि मैं इसको कोई और बाज़ार कहने वाला था। तो इसमें क्या शब खून और दिन का खून और रात का खून, 75 साल का खून, मतलब जहाँ ख़ुद कह रहे हैं वो, मुझे समझ नहीं आ रही है ये, या शायद मेरा दिमाग ठीक काम नहीं करता कि साबिक वज़ीर आज़म ख़ुद फरमा रहे हैं कि सेनेट में लोग पैसे देकर आते हैं। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, तो भाड़ में जाए। इलेक्शन, फलाना, सूरत हाल, सर्दी, कोरोना, क्या है ये? हो ना हो, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देखूंगा कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मैयर है, कौन सा ऐसा स्टेप है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी इमेज में कोई पॉजिटिव तब्दीली आए। कर लो, डेमोक्रेसी क्या है ये? लंगड़े धमालें डाल रहे हैं और गंजे चीर निकाल रहे हैं। बड़ा कंट्री, गंजा कहता जी मेरा हेयर स्टाइल देखो, लंगड़ा कहता मेरी तमाल देख। छोड़ो। वैसे हसन साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल है। लेट्स सपोज अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो ये किसके लिए सबसे ज़्यादा बाइस शर्मिंदगी होगा? यार मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शर्मिंदा वो होता है जिसके पास शर्म नाम की कोई चीज़ हो। बेहयाई का ताना उसको दिया जाना चाहिए जिसके अंदर हया हो कि यार ये तूने क्या किया, तुझसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। अब चोर से चोरी, डाकू से ठग से ठगी, कॉमेडियन से कॉमेडी नहीं आप एक्सपेक्ट करो तो कौन? मुझे नहीं पता फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, मेरी सेहत पे नहीं पड़ता, आम आदमी की सेहत पे नहीं पड़ता। सो टू हेल्प विद इट, आई हेट द इंटायर प्रोसेस। ये मौसम हो गया, फलाना हो गया, तो कुछ भी नहीं। चंद सौ चंद हज़ार लोगों की वारदात है, ढोंग है। हम जैसे उठ के शुरू हो जाते हैं तज्ज़िये पेश करने। जी ठीक है हसन साहब, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी को फैसला चाहिए। यार ये क्या लोग हैं? देखो बात सुनो आप भी ना प्लीज़, थोड़ा मैं जिद होता जा रहा हूँ। ये कनीज़ों और बांदियों, ग़ुलामों और चाकरों के बयानात संजीदगी से न लिया करो। यही इनकी ज़िंदगी है, यही इनकी इन जैसे लोगों के ये आका हैं। ये बेचारी जो मरियम जूनियर है, ये कहती है जो तो साड़ी बाजी वज़ीर आज़म बनेगी, ये तकिया कलाम है, जो तो साड़ी बाजी यानी वड्डी मरियम। अच्छा मेरा देखो कमाल, मेरे नसीब देखो, एक मरियम से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ 2 मरियमों के बारे में। बात सुभान अल्लाह। वैसे अच्छा देखो, ये मरियम जूनियर बेचारी, इसने वही कुछ कहना होता है जो ये जानती है कि वो सुनना चाहते हैं। ये टोटल औकात है। अच्छा रह गया ये किस्सा कि नवाज शरीफ को कभी ओ खुदा का खौफ करो। 75 साल तारीख में ये वाहिद आदमी है जिसे फील्ड की ज़रूरत भी ये भी नहीं ज़रूरी समझा गया कि इसे को फील्ड देना है, कख भी नहीं। चिमटी से पकड़ा, ला के रख दिया, उसके बाद चल सोचा। 4 बार ये ख़ानदान वज़ारत उज़्मा रेड़ चुका है और पंजाब मुसलसल इनके कब्ज़े में है। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, क्या चाहिए? और एवर फील्ड मिल गया ना, काफ़ी नहीं।
لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. ان لوگوں کے بیانات کو سیریسلی نہ لو, یہ ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, ان کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے, چونکہ ظاہر ہے جب ہرن کا شکار ہوتا ہے تو کوئی 2-4 بوٹیاں ان کے حصے میں بھی آ جاتی ہیں نا, ٹھیک, پائے شائے ان کو بھی مل جاتے ہیں. ہاں بس اس لیے. حسن صاحب نیکسٹ خبر کی طرف آتے ہیں. بنگلہ دیش میں جنرل الیکشن اتوار کو ہوں گے جس میں شیخ حسینہ واجد کے 5ویں بار وزیر اعظم بننے کے امکان ہیں. اپوزیشن جماعتوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے. عالمی برادری نے ملک میں متنازع الیکشن کے انعقاد پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی, بنگلہ دیش میں وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, میرے اپنے ملک کا کیا حال ہے میری سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ کو ذہنی طور پہ کو نفسیاتی طور پہ مریض ہیں کیا ہیں, ہمارا اپنا کیا حال ہے. بنگلہ دیش کیا لینا دینا بھائی, برادر فلانا ایسی ٹرمیں ایجاد کی ہوئی ہیں. اتنے ہلکے اور ہولے لوگ ہیں. جو سفارتکاری کے جو ادب آداب ہیں اس کے مطابق جو چلنا ہے وہ تو مجبوریاں ہیں, وہ کرو آپ, باقی ٹھیکیداری. اچھا آخری بات, میرے اندر کوئی اللہ معاف کرے کوئی جیلسی نہیں ہے, میرے تو کلاس فیلوز رہے ہیں بنگالی, مجھے آج بھی یاد آتے ہیں, قطعاً ایسی بات نہیں. لیکن موٹی ایک بات مجھے بتاؤ مریم, بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور کیا بنگلہ دیش ہم سے بہت ہی بہتر حالت میں نہیں ہے؟ یقیناً بہتر حالت میں. تو ٹھنڈ پڑ گئی یہ سن کے, اب میں نے کیا کرنا ہے؟ وائے آبادی ان کی زیادہ تھی, وہ ہم سے کم ہو گئے, ان کا فورن ایکسچینج, ان کی کرنسی, ان کی ہر چیز ہم سے بہتر ہے. اسی ہمیں جمعے جانچ نال بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو مجھے نہیں ہے ان چیزوں کا شوق. پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ہمارے بیان بڑے سخت ہوتے ہیں, ہم بڑا احتجاج کریں, کرتا رہے بھائی. ماڑے علاقہ میں ہی ہے نا کہ رو کے اکھاں پونچھ کے سائڈ تے ہو جائے بس. تو رونا پیٹنا ہے, آپ روتے پیٹتے رہو, مجھے کوئی دلچسپی نہیں. چلیں حسن صاحب, میں ادھر بیٹھ کے پنجاب جیسے صوبے کے دارالحکومت میں بیٹھ کے میں اپنا ارد گرد دیکھوں کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ لے کے میں بنگلہ دیش میں آئے گا ہوئے جی. چلیں حسن صاحب ہم اپنے ارد گرد کی بات کر لیتے ہیں. مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جس کے مطابق ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں بلکہ خود کو بھائی حسن نواز کی 2 کروڑ 89 لاکھ کی مقروض بھی ظاہر کیا ہے. اس کے علاوہ 84 کروڑ کی اراضی بھی ظاہر کی ہے. یار کیا لوگ ہیں, اور لعنت ہو مجھ پہ, ہم پہ. یہ ہم جو ہے نا میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہ وہی خاتون ہے جس نے کہا تھا کہ باپ بیرون ملک کیا, میرے تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. یہ ایسی کون سی توپ چلائی ہے کہ کتنے کہا آپ نے, کتنے کروڑ کی؟ 96 کروڑ. 84 کروڑ. اسی قیمت پہ میں نیگوشیٹ کرا دیتا ہوں کسی کے ساتھ. یہ 186 کی ہوگی. چھوڑو یار, 75 سال ہو گئے جوتے کھاتے, بات کی سمجھ نہیں آ رہی. کل تک یہی خاتون کہ میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں, باہر کیوں نہیں, اور اب 2 کروڑ پتہ نہیں 90 لاکھ کی مقروض بھی ہیں بھائی کی. تو بھائی کون ہے, کس کا بیٹا ہے؟ بھائی ہے. جو بھی وہ کاروبار کرتے ہوں گے, ہم 100% کے شیئرز. تو باپ کی دی ہوئی دولت ہے نا, انہوں نے تو کبھی 5 روپے نہیں کمائے ہوں گے. وہ جو حسن اور حسین ہیں ان بیچاروں نے کیا, تو obviously یہ سارے بہن بھائی, مجھے نہیں پتا تفصیلات کا, لیکن کیا ہے نہیں. اور پھر دوسرے وہ جو اپنا سیال کوٹھی بھائی, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. وہ کدھر ہے, وہ کہیں بھی نہیں ہے, یہی کچھ ہے بھائی. آپ بھی شروع ہو جاتے ہو بھائی, وہ ڈکلیئر کی ہے تو فلاں کی ہے, تو میں کیا کروں اگر کی ہے. جھوٹ کا کاروبار ہے, ہر ایک کو پتا ہے, بولتا کوئی نہیں, پکے پکے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرنے. ساری صورتحال سب کو پتا. میں کوئی نئی بات قطعاً نہیں کرتا. کل کی بات ہے یار, پورے پاکستان کے سامنے, میرے تو یہاں کا وہ نہیں, میرے پاکستان میں تو پتہ نہیں کیا. اب اس میں پتہ نہیں کتنا جھوٹ کا ہو کرنے والا ہو کوئی, لیکن نہیں ہے. یہ ایک ارینجمنٹ ہے, یہ ملک سے زیادہ ایک ارینجمنٹ ہے. صحیح, یہ کوئی نظام نظوم نہیں ہے. اٹ از این ارینجمنٹ. ویسے حسن صاحب دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھئی, اگر اس کی
میں پوری زندگی اس کے خلاف کیمپین میں وقف کر دوں گا اگر اس کی باہر 1 انچ کی جائیداد پکڑی جائے. ڈھونڈو. اگر اس میں جو کچھ بھی اس کے اثاثے ہیں اس میں سرے میں 11 فیلڈ وغیرہ یہ وہ تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, یہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. ابھی تمہارا وزیر اعظم پیٹ رہا تھا 2 دن پہلے, یہ کاکڑ صاحب, کتنے ارب کتنے خرب کے ٹیکسز چوری ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ باہر کا بتاؤ مجھے اگر کچھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں. یہاں کس کے پاس کیا ہے کتنا ہے, وہ تمہارے تو 2 ٹکے کے سرکاری ملازموں کے بیسمنٹ سے اربوں روپیہ نکلتا ہے. جاؤ جا کے کسی فیڈرل سیکرٹری کی یا یہ پروونشل سیکرٹری کا اس کا ٹیک ہوم تو دیکھو کبھی. یہ پرکس رچ سیلری پور لوگ ہیں. جاؤ کبھی ان کی تنخواہیں پتہ کرو اور پھر مجھے کوئی حساب لگا کے بتایا کہ جو ٹیک ہوم ہے اس میں گزر بسر کیسے ہوتی ہے. جی او آر ایچ گھر میں گئے فلانا پرکس پریولیجز یہ وہ سارا باقی سارا کیا ہے, کہاں سے آتا ہے. کسی کے بارے میں بھی لیونگ بیونڈ مینز کا سوال بنیادی ہے. پوچھو کہاں سے آیا. اگر وہ نہیں بتا سکتا تو پھر وہ یہ بتائے کہ جی یہ مجھے میرے سسرال نے دیا تھا یا میں نے ماں باپ سے انہیرٹ کیا. ختم. آپ نواز شریف یا فلاں ٹب کہاں اور بے شمار لوگ, یہ تو ایک چونکہ پرومیننٹ آدمی تو بات کرتے, آپ ان کے یہ سارے اثاثے مساثے. مجھے ایک بات بتاؤ ہے, جو بندہ جس دن سیاست میں آیا اس کی برتھ کیا تھی, آج کہاں ہے؟ یہ اتنی ایجنسیاں رکھی ہوئی ہیں جن سے دنیا بھی ڈرتی ہے, قابل لوگ ہیں. انہیں کہا نا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. دسو سانو مجھے بتاؤ کہ جس سال نواز شریف, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ادروائز بے شمار ہیں, سیاست میں آیا اس سال اس پورے خاندان نے کتنا ٹیکس دیا تھا. یہ ریکارڈ پہ ہے یا نہیں؟ پورے اتفاق گروپ نے اس سال یا اس سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال پہلے 5 سال میں ٹوٹل ٹیکس ذاتی حیثیت میں اور کمپنی کے حوالے سے جو بھی ہے پتا کر کے بتا دو مجھے. وہ جھوٹ کا کاروبار ہے سارا, ارینجمنٹس ہیں یہ, کوئی دیر از نو سسٹم. نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نظام اگر جابرانہ بھی ہو, آمرانہ بھی ہو, بادشاہانہ بھی ہو. میں لعنت بھیجتا ہوں ووٹ لے کے آنے والے پہ, مجھے کوئی شیر شاہ سوری دے دو. عامر کا تو پھر کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے نا. شیر شاہ سوری کون تھا؟ وہ تو رازنی بھی کرتا رہا ہے. تمہاری اطلاع کے لیے عرض کروں, کم لوگوں کو پتا ہے. یہ فرید خان نامی جو شیر شاہ سوری کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے, اس کے والد کا نام حسن, دادا کا نام ابراہیم تھا. ستیلی ماں کے اس سے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے, گھر سے بھاگا تھا. لیکن پھر ٹوائن بھی ہے رمز میں, اور ان میں سے 2 میں سے ایک جملہ ہے, وہی پرانی بات گھسی پیٹی. آدھی رات گھنا جنگل, بوڑھی عورت سونا اچھالتی گزرتی, کسی کی ضرورت نہیں, مجھے ایسا دے دو. بوٹو چھوٹو کے میری بوٹیاں کھا کھا کے کھربوں روپیہ الیکشن پہ خرچ کر کے چور مسلط کر دیتے ہیں. کمال ہے بھائی. چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارا پہلا مطالبہ فلسطینیوں کے خلاف جنونی جنگ کا خاتمہ ہے. اس سلسلے میں عسکری قیادت نے امریکہ سے بات بھی کی. یہ بھی کہا کہ ملک میں 10,000 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے. اس میں باقی تو سارا کچھ ہی ہمیں فضول ہے. دیکھو نا, ہمارا مطالبہ ہے, ہماری خواہش ہے, انسانیت بھی کوئی چیز ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. اگر کہتا ہے میرے بچے بھوکے ہیں 2 دن, یہ وہ مطالبہ ہے, آپ پورا کر دیں. مہربانی آپ کی نہ کریں تو چلے جائیں. ٹریفک سگنل پہ بتی ہری ہو گئی ہے, آپ گاڑی لے کے آتے نکل گئے, ختم ہو گئی بات. مطالبہ ہے, فلانا ہے, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, کرتے رہو. دیکھو میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا, آج پھر شاید ریپیٹ کروں, یہ دنیا ہمیشہ سے ایک ایسی دکان کی مانند ہے جہاں سے انصاف خریدنے کے لیے طاقت کی کرنسی درکار ہے. بھائی کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ فلسطین, میرے فلسطینی بھی کلاس فالوز رہے ہیں اس زمانے میں, یہ یاد رکھنا. لیٹ 60s میں 70s میں فلسطینی میڈیکل کالجز میں بھی ہمارے ہوتے, تو آئی نو دم اے لٹل ٹو ویل, چونکہ ہم 5 سال اکٹھے رہے ہیں, ہاسٹلوں میں بھی, کیمپسز میں بھی.
اچھا اب یہ جو بات ہے فلسطینیوں کے خلاف جنونی جنگ ہوتی جنونی ہے. فرسٹ ورلڈ وار کیا وہ ہوش کی جنگ تھی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوش کی جنگ تھی. جنگ تو ہوتا ہی جنون ہے بھائی, جنونی جنگ وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اصل بات اس میں ایک ہے کہ پچھلے سوال کے میں نے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ ملک میں 10,000 ارب تمہارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جن کی یہ ذمہ داری ہے, ٹیکس چور تو وہ ہیں, ٹیکس چور چور نہیں ہے, مہا چور وہ ہیں جن کی موجودگی میں جو تنخواہیں پھاڑتے ہیں, مراعات پھاڑتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جان نہیں قوم کی چھوڑتے. 10,000 ارب کی ٹیکس چوری ہوتی ہے تو وہ کیا بھنگ گھوٹ رہے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب دو. ٹیکس ریکوری جن کی ذمہ داری ہے وہ مہا چور ہیں, یہ چور نہیں ہے. یہ پاکستانی ہیں, یہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, یہ ویسے ہی ہیں جیسا میں ہوں یا جیسا وہ ریڑھی والا, کم تولنے والا ہے, جھوٹ بولنے والا ہے, دودھ میں ملاوٹ کرنے والا ہے. تو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اصحاب جواب دے گئے. جگہ جگہ قدم قدم پہ تم کیا دیکھتے ہو, یہ انہی کا عکس ہے. اور مجھے ان میں سے کسی سے گلہ نہیں, میرا گلہ ان لوگوں سے بنتا ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے کو 2 4 نہیں 10 ارب. عوام کی بوٹی کھینچنا آسان ہے, عوام کا خون پینا, سٹرا لگاؤ سٹین لیس اسٹیل کا, گھسا دو کسی کے مسام میں, خون پی لو, وہ آسان ہے. ان سے اگر ٹیکس چوری تو ان کا بندوبست کرو. اچھا یہ میں نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے, عوام نے کرنی ہے, پہلے مجھے بتا دو. اچھا نہیں ہوتا تو میری شرائط پہ میرے ساتھ ٹھیکہ کر لو, بارڈرز کر دو بند, فلائٹیں بند, ٹائم دو 6 مہینے کا, بارڈر شارڈر سارے بند کر دو. آئین کو اتنی دیر کے لیے نہیں, میں چند مہینوں کے لیے, جتنی دیر ٹوٹل یہ فارغ رہا ہے بیچارہ اتنی دیر نہیں, چند مہینوں کے لیے, اور تارا مسیحوں کی تعداد بڑھا دو. 6 مہینے چلو سال ہو جائے گی ریکوری. وہ نہیں ہے, نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. ایک کزن نے کہندے نا اپنا کسی نو مارے گا بھی تے ٹھنڈی تھان تے سٹے گا. یہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ اپنا کسی کو مارے گا نا تو ذرا بہتر طریقے سے مارے گا. یہ جو سسکا کے مارنا ہوتا ہے نا, یہ تو ریل ہے. آل آف دیم آر کزنس. میں ہنستا ہوں کہ جو کمین لوگ ہیں بیچارے, وہ آج بھی ذات برادری میں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ایپٹما ایک برادری ہے, وہاں رائی ہو, جٹ ہو, بٹ ہو, گجر ہو, جو بھی ہو, ایپٹما کا ممبر, ایپٹما ایک برادری ہے. اس طرح شوگر مل ایسوسی ایشن آپ سمجھتے ہیں جی یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ, اور نہیں, یہ نئی برادریاں بن رہی ہیں, لیکن ادھر موٹے دماغ, نکلے ہوئے توند, ان کو سمجھ نہیں آنی بات. یہ ٹیکس چوری ہو نہیں رہی, یہ سارا کچھ ملی بھگت سے ہو رہا ہے. کبھی کبھی 2 4 پیس تمہیں پتہ ہے, یہ جو وارداتی اسمگلنگ کراتے ہیں یہ باقاعدہ بائی ڈیزائن پکڑواتے بھی ہیں تاکہ کوئی خانہ پوری ہوتی رہے ساتھ ساتھ کہ اچھا ہم نے اتنے کیس سال میں پکڑے بھی تھے. وہ واردات ہوتی ہے, انہوں نے مجرم نہیں پکڑے ہوتے, وہ ایک پلانڈ. بارہ چلو ٹھیک ہے سزا, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, ایک بڑا سادہ اور سیدھا سوال ہے کہ جنرل الیکشن میں آپ کسے ووٹ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جمہوریت, الیکشن, بیلٹ پیپر, بیلٹ باکس, یہ وہ سارے یہ سمبل میں تو ان پہ کروڑ لعنت بھیجتا ہوں. میں نہیں دوں گا, نہ پہلے دیا ہے نہ اب دوں گا. ایک آدھ بار شاید حماقت کی تھی تو اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے کو دل کرتا ہے. اچھا, لیکن اگر کسی کوئی میری مجبوری ہو, مجھے میرا کوئی گرو, کوئی استاد میرا کہہ دے, کوئی ایسا بندہ, منیر نیازی صاحب میرے خواب میں آ کے مجھے کہیں کہ وہی تو ووٹ پانا ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی بولتے تھے, تو میں پھر دیکھوں گا بندہ کیسا ہے, پارٹی وارٹی نہیں.
آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. وہ بھلے نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا پی ٹی آئی ہو, میں بندہ دیکھوں گا. اگر بندے دا پتر میں نے دیتا ہے تو میں اس کو بندے کے پتر کی طرح ٹریٹ کروں گا, اس کو ووٹ دوں گا, ورنہ لعنت بھی نہیں بھیجوں گا. یہ رویہ ہی غلط ہے. بکے ہوئے سے لوگ ہیں بھائی. کیا او بھائی, نکاح سے زیادہ بڑا معاہدہ ہوتا ہے کوئی؟ یہ جسے عقد نکاح کہتے ہیں, نکاح معاہدہ ہے, اس سے بڑا بھی ہوتا ہے, اس میں بھی ڈیورس ہو جاتی. جس پارٹی بڑھ گئے میرا ابا سی ٹی میرا دادا سی, وہ دور فٹے منہ. اگر وہ بیوقوف سان یا پولے سان معصوم سان تو ہوش کر بندہ. آپ مجھے کچھ چبل سا دے دیں, کن ٹوٹا, بدماش, لچا, لفنگا, آوارہ, جس نے کبھی عوام کے لیے کچھ کیا نہ ہو, اس کا ٹریک ریکارڈ ہوگا سارا. تو میں تو انسان کا بچہ دیکھوں گا. حسن صاحب کچھ نام بھی پھر ایسے بتائیں جو آپ کے معیار پر پورا اترتے ہوں. نہیں, بہت اچھے ہیں, بہت سے. مطلب پیپلز پارٹی کے رضا ربانی ہیں, اٹھاؤ انگلی. اعتزاز حسن ہے, وہ کہیں بھی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ ہے, نون لیگ میں ہے. ایاز صادق ہے, نون لیگ میں ہے. مجھے اب اس طرح مجھے شائستہ پرویز ہے, پرویز ملک مرحوم کی جو ہیں, سعد رفیق ہے مثلا, وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے فلانا. مطلب اس طرح بہت. امیر العظیم ہے. مجھے 100% بھی کوئی کہہ دے کہ نہیں جیتنا ہے نہیں جیتنا, میرا تعلق ہی کوئی نہیں. میں امیر العظیم کو ووٹ دوں گا, مجھے پتہ ہے وہ انسان بہت اعلیٰ ہے. ہم چونکہ چپڑ ناتیوں کو علیم خان ہو, چلیں جہانگیر ترین ہو, چونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بندے کو کیسے ہیں. یہ اس کھیل میں مال بنانے نہیں آئے. اتنا نہیں پرفارم کریں گے, اتنا کریں گے, اتنا کریں گے, کھائیں گے نہیں کھلائیں گے, جو روایتاً بھی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ مشکل نہیں ہے. مجھے تو نہیں ہلکوں شلکوں کا بھی نہیں پتا. میں تو میں بولتا چلا گیا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جس حلقے میں کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے, اس حلقے کے عوام میں اگر غیرت اور شعور ہو, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا سا, ان کو پتہ ہوتا ہے اوقات کیا ہے. لیکن اگر اس کے درباری ہیں, چمچے ہیں, وہ اس کے کہیں اس نے کوئی چھوٹے موٹے کو ایک دو کام کیے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. ادروائز مجھے نہیں پتا. میں تو ذاتی طور پہ جن سے واقف ہوں یا جانتا ہوں بلا واسطہ یا بالواسطہ, تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا یار. آپ انہی کو برا بھلا کہتے ہو بعد میں ووٹ دینے کے بعد, تو پھر تھوڑی سی لعنت تو آپ کے حصے میں بھی آنی چاہیے نا, معاف کرنا. چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب, الیکشن کے ماحول میں آج کل کچھ نجومی بڑی پشین گوئیاں کر رہے ہیں, آپ بھی کوئی پشین گوئی کریں گے؟ یار بیمار سے لوگ, ذہنی طور پہ مریض لوگ ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے پچھلے دنوں, یہ 2-3 چینلز آج کل نا کوئی اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک نجومن بھی ہے, وہ ہمارے فارم ہاؤس میں نا بیلی پور آئی. اس وقت میرا بہت ہی پیارا دوست, بڑا زبردست, انٹلیکچولی ساؤنڈ, اس کے والد بھی بہت مشہور انگریزی کے جرنلسٹ تھے, ڈاکٹر مجاہد کامران. میں سنڈیکیٹ کا ممبر تھا میرا خیال ان دنوں, اور وہ 2 دفعہ وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. دوستی ہے ہماری 50 سال پرانی. یہ نجومیوں میں سے ایک نجومن, میں نام نہیں لیتا, اب دھندے کی بات ہے, ان کی روٹی روزی کا معاملہ ہے, تو میں نہیں وہ خراب کرنا چاہتا. اس نجومن کو پکڑ کے لے آئے. وہ بھی دیکھو وارداتن کیسی, وہ لمبا چوڑا ہمارا ڈرائنگ روم, تو سائڈ پہ بیٹھ گیا نا, بالکل علیحدہ کمرے میں. میں نے بات کرنی ہے, میں نے کہا پتہ نہیں کیڑا جیمز بانڈ زنانہ روپ پہ چاہ گیا ہے, کیا بات کرنی. ہمبک, نانسنس. اچھا خیر, میں چپ کر کے سنتا رہا. میں محبت کا مرا ہوا مجاہد کامران کی, وہ مار مور کے یبڑیاں مار کے چلی گئی. نیچے حفیظ خان کے کہنے پہ میں نے اس کے لیے بڑی خوبصورت ایک رنگ بنوائی تھی. یہ کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں. رنگ بنوائی تھی, اس میں میں نے اچھا کوئی 8-10 ہزار روپیہ اس زمانے میں, وہ پتہ نہیں کون سا کو پتھر تھا. اس نے کہا نہیں یہ پتھر نہیں پہننا فلانی, وہ پتہ نہیں بار تھا. آخر پہ پیسے نہیں. میں نے کہا نا بھائی, نہیں زندگی میں یہ حساب کتاب کرتا. آپ کا جو بھی معاوضہ ہے بولو, تو میری جان چھوڑو. یہ نجومن. اچھا دوسرا ایک بالکل فیک جعلی 2 نمبر, پکا جہا منہ بنا کے بیٹھ جاتا, کسیاں پٹیاں جیاں گلاں کردا ہے. انہوں واصف علی واصف شاید بنن دا کوئی شوق ہے,
کھاتا پیتا آدمی ہوگا, پیسے پوسے دے دلا کے ادھر اپنا, یہ شوق ہے بس اس کو. یہ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں نے 2 یا 3 چینلز پہ اس بندے کو یہ کہتے سنا تھا کہ عمران خان کے کسی قیمت پہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اتنا ڈھیٹ اور بے شرم آدمی ہے, اس کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ باتوں میں بندہ معذرت کر لیتا ہے کہ جی ہم کوئی, اللہ معاف کرے, کوئی الہام تو نہیں ہے, اندازہ ہے, کیلکولیٹ. ڈاکٹر سے بھی بعض اوقات غلط تشخیص ہو جاتی ہے تو وہ ہو گئی تھی. نہیں, اور بی ایسی پکی. اچھا, اور دونوں یہ جو نجومن اور نجومی بھی ہیں 2-3, پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں, نجومی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اسٹرالوجر. وہ جو سنائی سارا دن میں بک سنتا ہوں نا, ارد گرد سے پارک جاتا ہوں, لوگوں سے سنتا ہوں, ادھر ادھر اپنے ملازموں سے بات کرتا ہوں, گپ شپ ہوتی, ٹوٹل ان باتوں کا وہ نا ایک کھچڑی سی بنا کے, اس کا کاکٹیل بنا کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو اس لیے جیسے ہم ہیں, ادروائز ان لوگوں کی بات سننی چاہیے یار. زندگی ایسے چلتی ہے. یہ اگر کوئی سائنس ہوتی تو ترقی یافتہ دنیا کی یونیورسٹیز میں باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے, اور اس میں پی ایچ ڈی ہوتی باقاعدہ, اس میں ناٹ ایز اے پاسنگ ریفرنس. یہ اگر واقعی کوئی چیز ہوتی, یہ تعویذ گنڈے اگر کوئی چیز ہوتے, وہ جو مریخ پہ پہنچے ہیں وہ پاگل ہے. کھربوں نہیں, مجھے آگے آتا ہی نہیں, ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے وہ مریخوں اور چاندوں اور خلاؤں تک پہنچے ہیں. تو یہ ان کو نہیں پتہ لگتا کہ میں تینوں اے دنی ہے تے وہ دنی ہے, یا دنا ہے یا فلانا ہے, تو انج ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے, فیک ہے سارے کے سارے. یہ ان کو تو بٹھانا نہیں چاہیے کیمرے کے آگے, ہماری نسلیں خراب کرتے ہیں. حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, کرکٹ ورلڈ سے خبر شامل کریں گے. کینگروز نے شاہینوں کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے. آپ کو کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا, کیا کہیں گے؟ دیکھو, یہ بہت احمقانہ بات ہے, لوگوں کے جذبات کی ترجمانی. بات سنو, اگر آپ کو اللہ پاک نے کوئی تھوڑا سا فہم دیا ہے تو لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتا. ہمارے کام کے بارے میں کہتے ہیں ریڈرشپ از آلسو لیڈرشپ. لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے والا گھٹیا ہوتا. بندہ وہ ہے جو لوگوں کو جذبات دے, یہ نہیں کہ روٹی کپڑا مکان بنیادی ضرورتوں کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ جو تم سوچتے ہو. پتہ نہیں یار, معاف کرنا بیٹا, اسی شہر میں کبھی تھیٹر کا عروج تھا, پھر جو ننگا پن شروع ہوا اس کی ڈیمانڈ بہت تھی. اب بتاؤ, وہ تو لوگوں کی جذبات کی ترجمانی. یہ پونو گند بلا جو ہے, پاکستان از ون آف دا ٹاپ, میرا خیال ہے ٹاپ موسٹ ہے جی. اب لوگوں کی ترجمانی یہ ہے, جذبات کی ترجمانی. میں کیوں کروں؟ میرے دیکھو بات سنو, کوئی نہ تالی کی پرواہ نہ گالی کی پرواہ, لعنت بھی نہیں بھیجی کبھی. جو دل کو لگا ٹھیک, وہ ہم جیسے لوگوں, ہم جیسی قوموں کے لیے انٹرٹینمنٹ حرام قرار دے دی جائے اگر باعزت ہو. اور جاؤ کبھی شوگنز کی یا سیمورائز کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, مجھے نہیں پرواہ. 75 سال اتنی لمبی چوڑی قربانیاں, پتہ نہیں کون پاگل کیا 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 تھا. کس سال میں ہے ملک, کس سال میں ہے ہمارا عام آدمی. آپ بھلے جتنے بھی کمفرٹیبل ہو, یو فیل گلٹی. آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, آپ نے کبھی کوئی زندگی میں کوئی اونچ نیچ نہیں کی, بٹ یو فیل گلٹی. وہ منگوں کی ترجمانی میں کیوں کروں بھائی؟ عوام کے تو جذبات ہی کچھ اور ہیں, آپ کو نہیں پتا. اب میں ان کی ترجمانی کروں؟ نہیں. باقی جو حال ملک کا ہے وہی حال. وہ ٹائٹینک کو, میرا جملہ بڑا وہ چل نکلا ہے, دوسرا بندہ اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. زوال کمال میں ہی آتا ہے, اس سے پھر کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی. تو اگر کرکٹ بھی ہے تو جاتی جائے باڑ میں, مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے تو باقی مسائل سے ہیں, لیکن سننا ہے تو سن لو, کیونکہ یہ کوئی علیحدہ چیز تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے.
ایک پیکج کا حصہ ہے, ختم. حسن صاحب یہ مجھے نہیں کینگروز کیا تو شاہین ہے, یہ شاہین ہے, میچ فکسر شاہین ہے, آگے چلتے ہیں. شاہین اندر تاڑے ہے. حسن صاحب بعض اوقات آپ کی گفتگو سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ آپ نئی نسل سے خاصے نا امید ہیں, ایسا کیوں ہے؟ بالکل نہیں, حقائق اس کے برعکس ہیں. میں دیکھو مریم, میں اپنی نسل سے مکمل طور پہ مایوس ہوں. اچھا. پاکستان کے لیے میں اگر کوئی رے آف ہوپ, امید کی کرن دیکھتا ہوں تو صرف ایک آج سے ایک نسل پکڑو, خدا کی قسم, اس کی بہترین تربیت, عمدہ تعلیم, ڈیسنٹ کھانا, یہ آبادیاں بودیاں بند سے مراد میں کہ بھئی 2 بچے تک ہم فیڈ کرتے ہیں پیٹ کاٹ کے اپنا, اس سے آگے ہوں گے تو پر بچہ 50,000 ماں پیو دین کے پاؤں انہوں نے بیچنا پوے. میں مثال دے رہا ہوں, ایک نئی نسل پروان چڑھے جو مجھ سے مختلف کنڈیشنز میں پروان چڑھے. یہ تمہاری نصابی کتابیں آدھی اس قابل ہیں کہ ان کو یہ جلانے کے قابل بھی نہیں ہیں, کنٹیمپرری ہوں. بچہ آنے والے 20 سال بعد کی دنیا کے لیے تیار کرو, تب تک تم کچھ نہیں کر سکتے. دیر از نو شارٹ کٹ. کر کے دیکھ لو, میرا چیلنج ہے. مر جاؤں گا تو قبر پہ جوتے مارنا, کک نہیں ہونا. ایک نئی نسل تیار کرنی ہوگی جو اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے بالکل برعکس ہو. جب وہ بچہ نماز پڑھنے جائے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے پابندی اوقات. گٹے گوڈے دھونے کا مطلب ہے نیت بھی صاف, معاملات بھی صاف. کندھے سے کندھے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ تم شیعہ سنی نہیں ہو, تم گجر جاٹ نہیں ہو, تم اس کے نام لیوا ہو, تم اس کے ماننے والے ہو. یہ پتہ ہی کھ نہیں. ایک نئی نسل پروان چڑھے گی مختلف ترجیحات کے ساتھ, مختلف تربیت کے ساتھ, مختلف ماحول کے ساتھ, مختلف ٹارگٹ کے ساتھ. وہ موجے بھی کر دے گی. باقی رہ گئی یہ نسل کرپٹ, بدکار. یہ تو اپنے کام پہ وقت پہ نہیں جاتے. جانور کی تربیت ہو سکتی ہے, بے شمار جانور ہیں جن کی تربیت ہو سکتی ہے, بندے کی نہیں. یاد رکھنا ہے خاص لیول کے بعد, بندے کی نہیں ہو سکتی. وہ جو سیکھنا ہوتا ہے گند وہ سیکھ چکا ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نئی نسل تیار کرو, آلودگی سے پاک, گندگی اور غلاظت سے پاک, جس کے اپنے واضح ٹارگٹس ہوں. حسن صاحب آخر میں افسوسناک خبر شامل کریں گے. ممتاز مصور, شاعر, ادیب اسلم کمال انتقال کر گئے ہیں. ان کے حوالے سے اپنی کچھ یادیں شیئر کریں گے؟ اسلم کمال دیکھو میرا بہت پیارا دوست تھا. ہم دھنک میں اکٹھے ہوئے 73-4 میں, بلکہ میرے سامنے 73 کی غزل نیچے سن لکھا ہوا ہے, اس کا پیج پورا فریم کرا کے رکھا ہوا ہے. یہ اسکیچ بھی اسی کا ہے. اس نے ہزاروں کتابوں کے ٹائٹلز, ہزاروں. اچھا انٹلیکچوئل شاعر بھی, اس کا ایک شعر سن لو تو میں بندے کی سمجھ آ جائے گی. اسلم ہے میرا نام, کمال اس کا نام ہے, رہتے ہیں ایک مقام میں مگر بولتے نہیں. واہ. اور دکھ مجھے اس بات کا ہے جو واقعی بڑا آدمی مرتا ہے نا یہاں, ان کو چھوڑتا ہے تو اس کو 1 کالم میں یا حد 2 کالم میں دفن کر دیتے ہیں. 2 ٹکے کا اٹھائی گیرا ٹھگ مرتا ہے تو وفات انتقال فرما گئے تو فلانا ٹمکانا. لیکن بہرحال اللہ مغفرت کرے, بندہ بہت خوبصورت تھا. اس کا چھوٹا بھائی میرے ساتھ کام کرتا رہا بڑی دیر, اس کا نام تھا ارشد کمال. دا بیوٹیفل ہیومن بینگ. دھنک کے دنوں کی یادیں میں 2-3 دن سے یہ بھگت رہا ہوں اب جب سے اس کی موت کی خبر سنی ہے. لیکن بہرحال زندگی ہے. حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.